الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد. If someone asks you, what is the first command which Allah subhanahu wa ta'ala has given in the Quran to do, what would you say? اگر کوئی بندہ پوچھے کہ آپ مسلمان ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے حکم کون سا دیا ہے؟ What has Allah commanded you to do? What is the first instruction? Quran is the book of instruction. Quran is the book of commands and prohibitions. But the first one would be very, very important. قرآن میں اللہ نے مختلف حکم دیے ہوئے ہیں، مختلف اعمال سے منع کیا ہوا ہے، یہ تو ماشاءاللہ سب کو علم ہے. But what is the first command which Allah subhanahu wa ta'ala has given? Because when any book starts, the author, what he mentions in the beginning is normally the summary and the purpose of that book. آج تھوڑے میں انگلش میں ہی خطاب کروں گا کیونکہ بچوں کو چھٹیاں ہیں اور اردو والے سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے بیانات، تو یا بچے آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں تو ان کے لیے. So what is the first instruction of Quran? Quran begins from Surah Al-Fatiha, but Surah Al-Fatiha doesn't give any command as such. Quran then begins after Surah Al-Fatiha with Surah Al-Baqarah, which Allah subhanahu wa ta'ala says, Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Rayba Fi. There is no doubt that there is guidance in this book. Then it mentions it's a guidance for the muttaqeen, Hudal lil muttaqeen. There are those people who believe in the unseen. It's mentioned certain other things. But the first time when Allah subhanahu wa ta'ala has given command in the existing tartib and order of Quran, which is the verse which I have recited in front of you, Allah subhanahu wa ta'ala addresses the human being, not the Muslim, because the Quran sometimes addresses people as Muslims. Ya ayyuhalladhina amanu. Sometimes only the kuffar are addressed. Ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal munafiqun. But here, the first time
Allah subhanahu wa ta'ala was in the Quran's order. Allah Azza wa Jalla addressed, Ya ayyuhan nas, O humankind, O humankind. And ayyuhan nas means the humankind. What is the command? Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. O humankind, worship and obey your Lord fully. Why? Why not actually obey and follow others? Why follow Allah subhanahu wa ta'ala? You have friends as well. You have relatives as well. You have spouses as well. There are world governments as well. Why not obey and worship them? Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the beginning here. یعنی اللہ نے جو سب سے پہلے حکم عطا فرمایا قرآن مجید میں، اگر آپ سے پوچھے سب سے پہلا حکم کے طور پر جو اللہ نے فرمایا وہ یہی آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، کہ بھئی اے انسانوں عبادت اور اتباع کرو اپنے رب کی۔ آگے اللہ نے وجہ بیان فرمائی، کیوں رب کی اطاعت اور عبادت کیوں کرو؟ دوسرے لوگوں کے پیچھے تم کیوں نہیں چل سکتے؟ دوسرے لوگوں کی دوسرے جو چیزیں ہیں، دوسرے جو باطل الہ ہیں، ان کی عبادت کیوں نہیں؟ اللہ نے خود ہی وجہ بیان فرمائی۔ So Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that obey, worship and obey your Lord. Ya ayyuhan nas u'budu. Here, as I mentioned, the question comes that many a times, we are following other than the commands of Allah, but rather the opposite commands. Opposite the command which are from the shaitan and nafs or dunya or from ourselves. Allah subhanahu wa ta'ala they mentioned, Su'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Why you worship and obey your Lord? Because He is the one who have created and made you. Is there anyone else? Is there your neighbors have actually created you? Your friends have created you and given you life? Your wives have created you, or your husbands have created you? The society, the humanity, the governments, have they created you? Have they made you? When they have not made you, they have not created you, then they are also creation like you. And you should worship and obey the one Allazi khalaqakum, who have actually created you and made you. So He has the right to be followed. وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ. And not only you, ask your father, your grandfather, the elderly people in the books, have they been created by someone else? Who have created them? وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ. Even before, ask the people, there have been thousands and thousands years past, that ask them who have created them other than Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord Almighty. So when He has created you, why then you are following something like Shaitan, who himself is a creation and a cursed one? If you follow cursed people, you will also become cursed. اگر آپ لانتی کو کے اتباع کریں گے، آپ بھی لعنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اگر آپ لعنتی شخص کی اطاعت اور اس کی بندگی اور اس کی پیروی کریں گے تو آپ پر بھی لعنتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ کون ہے لعنتی؟ کسی پر تھوڑی لعنت ہوتی، کسی پر زیادہ۔ شیطان کے بارے میں اللہ جل مجدہ نے فرمایا
فَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک کے لیے لعنت برستی رہے گی تم پر. کوئی تو بندہ عمل کرتا ہے نا، اب اس نے غلط کام کیا، پرسن ہیو ایکچولی ڈن سم تھنگ، اس پر لعنت اللہ کی پڑ گئی، تو وہ دیٹ از اے کرسڈ پرسن، اس پر لعنت ہو گئی، وہ کرس ہو گیا. شیطان کے بارے میں فرمایا کہ لعنتی الی یوم الدین، he will be cursed until the day of judgment continuously. اس پر تسلسل کے ساتھ لعنت پڑ رہی. And then whoever is follow or will follow him, he will be also become in the curse sooner or later. جو اس کے پیچھے چلے گا اس پر بھی وہ لعنتیں برسنا شروع ہو جائیں گی. Following him, what is following him? Following him, I'm saying to youngsters actually, taking drugs is following shaitan the cursed. Having illicit relationship with actually other of opposite sex or same sex is following shaitan, following the cursed one. You also become. Drinking alcohol, missing prayers, and doing all kinds of things which you know are not actually good. This is the following of the cursed one, and you will also be cursed eventually. But if you follow upon the one whose mercy descends all the time, also mercy will descend upon you. شیطان پر اللہ پاک نے فرمایا لعنتی الی یوم الدین، curse is descending upon him day and night until day الی یوم الدین. آپ اس کے پیچھے چلیں گے آپ پر بھی لعنتیں برسنا شروع ہو جائیں گی. And if you follow the one upon whom mercy descends day and night until day of judgment, اور اگر آپ اس کے پیچھے چلیں گے جس پر رات دن قیامت تک اور بعد میں رحمتیں برستی ہیں، تو آپ پر بھی رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی. وہ کون ہے؟ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ وہ ہستی ہے، رات دن اللہ پاک فرماتے ہیں میں بھی رحمتیں اس ہستی پر بھیجتا ہوں. اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ بزرگوں میں اللہ کا درود بھیجنا رحمتیں بھیجنا ہے. جس طرح آپ دعا کرتے اللہم صلی علی سیدنا محمد المجتبی، او اللہ send your mercy and rahmah upon the beloved messenger sallallahu alaihi wasallam. But without us saying this, Allah subhanahu wa ta'ala already has said, Inna Allaha wa malaikatahu yasallun. I am the one and my angels continuously until day of judgment and thereafter are showering mercy, rahmah upon this beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. So whoever will follow the Prophet of mercy, and mercies are showering upon him. اللہ کی رحمتیں رات دن قیامت تک اللہ نے فرمایا میں درود بھیجتا رہوں گا اپنے نبی پر. جو ان کی پیروی میں چلے گا اس پر بھی رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی. اور اس کے مقابلے میں جو لعنتی یعنی شیطان جس پر لعنت برس رہی ہے، جس کی ہم لوگ بعض دفعہ پیچھے چل جاتے ہیں اپنی خواہش کی وجہ سے، because of our desires, because of our weakness, sometimes we actually end up following shaitan. A person who speaks ill, جو گالی دیتا ہے وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے. جو اچھے کلمات کہتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا ہے. جو غیبت کرتا ہے وہ شیطان لعنتی کے پیچھے چل رہا ہے. جو غلط فلمیں دیکھتا ہے، غلط گانے اور غلط چیزیں سنتا ہے، غلط بولتا ہے، غلط کھاتا ہے، وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے. اور جو پاک چیزیں دیکھتا ہے، پاک سنتا ہے، پاک کھاتا ہے، وہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا ہے. وہ اللہ جو پاک ہے اس کے پیچھے چل رہا ہے. تو اللہ جل مجدہ for your and mine benefit, Allah subhanahu wa ta'ala said, worship me, obey me, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. You will become the person of taqwa. You will become a person who will be saved from all evil. تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تقوی والا بندہ
ہر شر سے بچا ہوا ہوتا ہے، دنیا آخرت میں ہر شر سے بچ جاتا ہے وہ. A person who is saved from all evil in this world and thereafter is the person of taqwa. And Allah subhanahu wa ta'ala said, who you can do this by obeying me and stop disobeying me. Disobey the shaitan. Disobey your own bad thoughts and bad actually waswas. اگر نافرمانی کرنی ہے تو شیطان کی نافرمانی کرو، نفس کی نافرمانی کرو، اور کافروں کی نافرمانی کرو، منافقوں کی کرو، جو غلط دعوت اس کی نافرمانی کرو. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی طرف نہ آؤ، ورنہ وہ بندہ جو ہے اپنے ہر خیر سے محروم ہو جائے گا. So Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned this, and upon you this month of Ramadan has come to give you an opportunity to train yourself. اب ہم اگر گناہ میں لت پت ہے، کبھی گناہ کر رہا، کبھی نیکی، we are doing all kinds of these things. Now the time has come, you can brush up, you can train, you can sharpen your inner selves actually in the month of Ramadan. But what's happening is, me and you are sitting like this, like dummies, and month of Ramadan is going to come and it will go, no difference in us. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned in the hadith, I was reading on the way, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ روزہ جو ہے کیا ہے، what is fasting. مسند ابو داؤد نے حدیث روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے پینے کا نام یا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں. فاسٹنگ از نتھنگ ناٹ ٹو ڈو ود ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ. کھانے پینے کا کے ساتھ روزے کا وہ چھوڑنا وہ اصل روزہ نہیں، کھانے پینے کا نام روزہ نہیں. The fasting is nothing to do with the reality of fasting, eating and drinking, that is to train you. بلکہ فرمایا گناہوں سے بچنے کا نام روزہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. Fasting is to stop and abstain from the prohibitions of Allah, not to only to actually abstain from eating and drinking. Eating and drinking. آپ ایک بندے کو کہتے ہیں, you say to a person, for a whole month you should not drink coke. کوک نہ پینا, اس میں شوگر زیادہ ہوتی ہے, یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. That person does not drink coke. وہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے, I won't drink coke. Morning to evening, I am not drinking coke. میں کوک نہیں پیوں گا کیونکہ اس میں شوگر ہے, اس میں صحت نہیں. For example, at the end of the month, that person says, I am still very ill, I am still near death. میں تو موت کے قریب ہوں, آپ نے کہا تھا کوک نہ پینا, میں نے کوک چھوڑ دیا. تو آپ کہتے ہیں بھئی اور کچھ تو نہیں پیتے رہے؟ جی اور کچھ تھوڑا بہت پیتا رہا ہوں. وہ کیا؟ میں تھوڑا بہت زہر اور شراب وغیرہ پیتا رہا ہوں. خاک تف ہے تم پر, بھئی کوک تو تھوڑا نقصان تھا, وہ تو تمہیں اس لیے بھئی پانی پیو, کوک بالکل بھئی اتنا نقصان دے نہیں, لیکن پھر بھی تمہارے لیے اچھا ہے, چھوڑ دینا. لیکن تو کوک چھوڑ کے زہر پینے سے کیا, تمہیں کیسے تم نقصان سے بچو گے؟ تم تو زہر پیتے رہے ہو. تو اس طرح جو کھانا پینا ہے, ٹو لیو ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ, بھئی کھانا, روٹی نہیں کھانی, کباب نہیں کھانے, فروٹ نہیں کھانا دن کا, وہ پھر بھی اتنا نقصان نہیں. وہ تو حلال تھا, اللہ نے وقتی طور پر منع کر دیا. تو جو بندہ وہ تو چھوڑ دے اور دن بھر کیا لوگوں کا گوشت کھاتا رہے کاٹ کاٹ کے, اس کی بوٹی اتاری کھا گیا, اس کی بوٹی اتاری کھا گیا. اب اندازہ اس کو کیا فائدہ ہوگا کھانا چھوڑنے کا؟ بوٹی اتارنے سے کیا مراد؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اشارہ مل رکھا ہے جو بندہ زبان غلط استعمال کرتا ہے، غیبت، چغلی، یہ فرمایا غیبت جو ہے یہ مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. تو وہ تو تم کھا رہے ہو اور کھانا چھوڑ کے بیٹھے ہو، اب وہ تقویٰ تو نہیں حاصل ہوگا اس سے. تو the month of Ramadan tells you really that you can. یہ بندے کو بتاتا ہے، یہ جو بندے کہتے ہیں نا people say we can't do it, it tells you you can do many things. You can get up for tahajjud prayer. پورے رمضان میں بندے سحری کے وقت اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ this is giving you message. Other days, gentlemen, brother or sister, you can get up for tahajjud if you want so. If you can abstain from halal things, you can definitely abstain from the haram as well. So it is showing your ability. So آپ میں طاقت ہے، صلاحیت ہے، توفیق ہے، بندہ کر نہیں رہا. Night time, you stay 1 hour 45 minutes in Taraweeh. So this is showing that you can spend some time in worship in other ways. You have the ability, but you don't do it. So the Ramadan actually comes to train you. And as if you have listened to my other discourses, if not, still that there are certain levels of fasting. روزے کے کچھ درجات ہے، کس لیول کا روزہ رکھتے ہیں. فرسٹ لیول ہے، سیکنڈ لیول ہے، there is لیول، تھرڈ لیول ہے، فورتھ لیول ہے. جس لیول کا روزہ رکھتے ہیں اس لیول کا. کلوتھس کا تو پتہ ہے کہ یہ کپڑا مہنگا ہے، یہ ڈیزائنر ہے، میں نے یہ لینا ہے، میں نے کمپیوٹر یہ لینا ہے، I want to buy this game, I want to buy this trainer, I want to buy this house, this area. اس کی تو آپ کو کیٹیگریز کا پتہ ہے، لیکن روزے کی کیٹیگریز کا نہیں پتہ. وہ پتہ کریں. try to actually learn them and then keep the fast. آج انشاءاللہ جمعے کے بعد اور پھر دوسرے دن بھی انشاءاللہ آپ کو پہلے رمضان شریف سے اگر وقت نہیں ہے آج آپ کے پاس تو اتوار والے دن on Sunday after inshallah asr for only 1 hour someone here will mention the levels of fast and how to keep the fast in the best way. اتوار والے دن انگلش اردو میں عصر کے بعد جو ہے جو نماز ہوتی ہے سر جب بھی ان کی ہوتی ہے. یہاں اگر کوئی بندہ آج کام پہ ہے, you are on work today, come on Sunday and learn. If not, یہ levels ہیں, 8 levels of fast are mentioned in the sheet and also some amal to do in Ramadan. اردو میں بھی ہے روزے کے 8 روحانی درجات and some amal to do in the month of Ramadan. تو آج بھی بیٹھے ہیں جمعے کے بعد جیسے ابھی وقت ختم ہو گیا, پتہ ہے آپ کو شمائل شریف کا درس ہوتا ہے, and every Friday, some people came first time, every Friday we also, if it is not raining, اگر بارش نہیں ہو رہی تو we go to the graveyard and there we remember death and pray for your deceased actually Muslim brothers and sisters and uncles. ہر جمعے والے دن قبرستان ہے, جاتے ہیں وہاں دعا کرتے ہیں, اپنی موت کو یاد کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث are read about death and preparation of death, and we pray for actually the deceased in the قبرستان. You are welcome to go after the Jummah. اگر تو چھٹیاں ہیں بچوں کو تو نوجوانوں کو, so the children and young people were sitting, they should stay behind and they can go with us to the grave as a visit. آپ تو visit کرنے کے لیے جائیں گے, one time you have to go permanently there. تو بہتر ہے پہلے ہی تھوڑا سا تعارف ہو جائے, پہلے وہاں جانا ہی جانا ہے ہمیشہ کے لیے بندے نے. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی تو نماز کے بعد تشریف رکھیں اینڈ ٹیک فری. یہ مفت جو ہے آپ کو شیٹس اباؤٹ رمضان اینڈ فیکٹ شیٹ جو ہے دی جائیں گی, اردو میں بھی اور انگلش میں بھی, فری آپ لے کے جا سکتے ہیں. سنڈے والے دن on Sunday asr time come here, we'll inshallah inform you of the thing. جزاکم اللہ پاک آپ کو مجھے سب کو توفیق عطا فرمائے. میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں, آپ اپنے لیے میرے لیے بھی دعا کریں. اب سنتیں ادا فرما لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
اللہ جل مجدہ نے جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کیا جاتا تو یہ تمام جہاں اور کائنات جو ہے یہ پیدا نہ ہوتی۔ تو آپ نے بھی یہ حدیث شریف سنی ہے بارہا کہ لولاک، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ آسمان اللہ پاک فرماتے ہیں نہ آسمان پیدا کرتا ہے نہ زمین نہ کائنات۔ تو یہ کیوں ایسا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات اور حکمتیں اس حدیث شریف کی علماء عارفین نے بیان کی ہے کہ یہ زمین، آسمان، کائنات پہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، آپ علیہ السلام کو اللہ پاک پیدا نہ فرماتے تو اس میں سے کچھ بھی نہ پیدا فرماتے۔ تو اس کی کئی وجوہات اور وجہیں ہیں۔ ایک تو اللہ پاک کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جو خاص تعلق ہے، اور بھی، لیکن آج سنت کی نسبت سے، اسوہ حسنہ کی نسبت سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک پیدا نہ فرماتا، جیسے کہ اللہ نے خود فرمایا یہ زمین آسمان نہ بناتا، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ مقصد یہ ساری جو کائنات جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا جو ہے یہ ایک بہت مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ اگر زمین تو پیدا ہو گئی، آسمان پیدا ہو گیا، انسان اور جنات اور یہ دوسری چیزیں پیدا ہو جاتے ہیں، آپ علیہ السلام کو اللہ پاک پیدا نہ فرماتا تو یہ اس زندگی میں پیدا ہونے کا جو مقصد یا طریقہ یا رہنا سہنا، اللہ کی عبادت، یہ پھر کسی کو پتہ نہیں چل سکتی تھی۔ تو جو حدیث قدسی میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو پیدا نہ کیا کرتا میں تو کچھ بھی پیدا نہ کرتا، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کی جان ہے، اور آپ کا ہونا کی وجہ سے اللہ نے یہ کائنات پیدا کی، اور وجہ میں نے اس کی ایک اور بہت ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ یہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کیا جاتا تو اس کائنات میں عبادت یا اس کا مقصد، زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ سب کا سب جو ہے وہ نہ پتہ چل سکتا۔ اور جب ایسا ہوتا تو پھر لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی نہ ہوتی تو لوگ سارے کے سارے جہنم میں اور دوزخ میں جو ہے وہ جانے کے مستحق بن جاتے، نہ ان کو رہنے سہنے کا، نہ ان کو ایمان، نہ قرآن، نہ رمضان، نہ یہ کوئی چیز بھی ملتی نا، تو پھر تو پیدا ہونے کا کیا پھر مقصد رہ جائے؟ پھر تو جانوروں کی طرح بندے نے زندگی گزارنی، اور بندہ وہ چلا گیا آخرت میں، اور وہ تباہی بربادی میں چلا گیا، وہ ہلاکت میں چلا گیا۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھی ان کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ پاک کائنات ہی کو نہ پیدا فرماتا تو آپ اور مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی امپورٹنس ہے۔ پھر یعنی جو خالق کائنات ہے، جو اللہ رب العالمین ہے، دا کریٹر ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ ساری زندگی کا جو موت اور حیات اور زندگی کا جو سلسلہ ہے یہ ہی پیدا نہ، بھئی اتنی اہمیت، اتنی امپورٹنس، اتنی جو ہے سگنیفیکنس اللہ نے دی کہ فرمایا کہ اگر میرا محبوب نہیں ہو تو میں ساری کائنات ہی جو ہے یہ نہیں ہوگی۔
اب اس سے پتہ چل رہا ہے ہمیں لیسن یہ مل رہا ہے اور ملنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے امپورٹنٹ، کتنے سگنیفیکنٹ ہیں، لیکن ہم ان کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دے رہے، ہم ان کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے رہے، اپنے رات اور دن میں، اپنی گفتگو میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے کے طریقے میں، سونے جاگنے کے طریقے میں، رات اور دن گزارنے کے طریقے میں ان کو نہیں اپنی زندگی میں آنے دے رہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو زندگی میں ساری یہ زمین آسمان ہی نہ میں پیدا کرتا۔ تو اس سے اہمیت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور شان، تو اللہ تو ساری کائنات کی بات کر رہے ہیں، ہم کم از کم یہ کوشش کریں کہ ہماری زندگی میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہدایت مبارکہ، جو آپ علیہ السلام کی نورانی طریقے اور محبت جو ہے وہ آ جائے۔ تو اسی کے متعلق جو ہے یہ جمعے کے بعد، یعنی جمعہ کی نماز کے بعد یہ درس اور ہوتا ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام کی مختلف عادتیں آپ کو جو بتائی جاتی ہیں، مختلف طریقہ ہے زندگی۔ تو ابھی کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ جب رمضان شریف آنے والا ہوتا تو صحابہ کو اور صحابیات کو اس کی اہمیت اور اس کی سگنیفیکنس، اس کے بارے میں ہدایات دیتے کہ بھئی یہ کیسے وقت گزارنا ہے اور تم پر کیا جو ہے مہینہ آ رہا ہے۔ مثلاً آپ علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ شعبان کے آخری دنوں میں، جیسے اب ہے شعبان کا آخری دن، شعبان کے آخری دنوں میں، لاسٹ ڈیز آف شعبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہارے سامنے ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، تمہارے سامنے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے، یعنی اس میں ایک رات ہے وہ 1000 ماہ سے افضل ہے، یعنی یقینی ہے۔ اب لوگ تو دنیا میں دیکھیں اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے لاٹری، جوا، کتنا رسک لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ لاٹری لگ گئی تو ہماری زندگی جو ہے وہ بن جائے گی، حالانکہ پورا سال کھیلتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں ملتا ان کو، اکثر کو پورا سال کھیلتے ہیں تو وہ کچھ نہیں ملتا، 2 سال کھیلتے ہیں کچھ نہیں ملتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو، یعنی جو اس مہینے کے بارے میں فرما رہے ہیں، اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں کہ بھئی سالوں کے سال کھیلتے ہیں تو پھر بھی نقصان ہی نقصان ہے۔ اس میں فرمایا اس مہینہ میں، اور پھر آخر میں فرما دیا 10 راتوں میں یقیناً اللہ نے وہ رات رکھ دی ہے کہ وہ 1000 مہینے سے بہتر، 1000 مہینے 80 سال سے زیادہ بنتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ بھئی 80، اگر بندہ یہ خواہش کرتا ہے ہائے مجھے کاش اور زیادہ زندگی ملتی اللہ کی عبادت کرنے کی، مجھے اور زندگی، میری تو 40 50 سال 30 سال زندگی گزر گئی ہے، میں نے ضائع کر دی ہے۔ کسی کو 60 سال کی عمر میں جا کے احساس ہوتا ہے بھئی میں نے تو زندگی ضائع کر دی، اب میں نہ واپس جا سکتا ہوں، میں کیسے یہ سال واپس لاؤں؟ اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں آخری 10 دن میں وہ رات تلاش کر لو تو سمجھو تم نے ایک 80 سال، ایک پوری جو انسان کی عمر ہوتی اس امت کی، وہ ساری کی ساری تم نے عبادت میں گزار لی۔ تو دیکھیں نا امیدی کی بات ہی نہیں، لیکن ہم دنیا میں تو تھوڑا نفع بھی پتہ بھی نہیں بھی نکلنا بھی ہے یا نہیں تو حرام طریقہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق الوعد الامین، جن سے سچی بات کسی کی نہیں کائنات میں، کافروں نے بھی، فاسقوں نے بھی، اور جو ہے دوسرے کفار اور وقت کے جو مشرکین دشمنوں نے بھی آپ علیہ السلام کی امانت کی، سچائی کی جو ہے وہ گواہی دی۔ وہ فرما رہے ہیں کہ وہ رات ہے۔ تو اگر تمہاری 30 ایئرز 40 ایئرز 20 سال 40 سال ہو گئی ہے، ضائع کر دی عمر گناہوں میں، فرمایا اس میں ڈھونڈ لو، تمہارے سمجھو کہ تمہیں جو اللہ پاک نے ایک 80 سالہ زندگی دی وہ تم نے عبادت میں گزاری، تم اپنے 80 سال لے کے چلے جاؤ گے۔ پھر فرمایا اس میں اللہ پاک نے روزے کو تم پر فرض کیا ہوا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ روزے کو انسان پر فرض کیا ہے، اس کے پیٹ پر نہیں فرض، صرف
اس کے دماغ پر فرض نہیں ہے، اس کے کھانے پر فرض نہیں ہے، بلکہ روزہ انسان کے جسم پر فرض ہے پورا۔ آپ دیکھیں نا، انسان کیا ہے؟ انسان یہ یہاں شروع ہو رہا ہے، دماغ ہے، پھر آپ میں جو ہے یہاں آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، اور جو ہے پھر دل ہے، پھر ہاتھ ہے، پاؤں ہے، پیٹ ہے، شرم ہے، یہ انسان مجموعہ ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا، اللہ نے قرآن مجید میں بھی اور یہ حدیث شریف میں بھی اشارہ مل رہا ہے کہ روزہ پورے کے پورے انسان پر فرض ہے، کہ اس کی آنکھیں بھی روزہ رکھیں، اس کا دماغ بھی روزہ رکھے۔ دماغ کا روزہ کیا ہے؟ دماغ کا روزہ یہ ہے کہ اس مہینے میں بری سوچ سے بھی، برے ارادے سے بھی، گناہ کی اور گندی سوچ سے بھی بچاؤ اپنے دماغ۔ یہ دماغ کا روزہ ہے، جس بندے نے یہ رکھا ہوا ہو اس کے دماغ کا روزہ ہو رہا ہے، اور اس کا پورا روزہ صحیح معنوں میں ادا ہوئے گا۔ پھر جو ہے آپ کی آنکھیں ہیں، آنکھ کا روزہ رکھے، بری چیزوں سے بچنا۔ جیسے آج ہی میں نے حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھانے پینے کا نام روزہ نہیں ہے، گناہ سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ بھئی اس میں جو اصل مقصد یا اصل جو چیز مرکزی حیثیت ہے وہ ہے کہ تم میں یہ صلاحیت، یہ پاور، یہ ابیلٹی پیدا ہو جائے کہ تم گناہ نافرمانی سے بچ سکو۔ ہمارا یہ ہے کہ کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، سحری کا جی سحری چھوٹی ہو گئی، افطاری بڑی ہو گئی ہے، دن چھوٹا ہو گیا، ہم ہیں ہی غلط چیز کے پیچھے پڑے ہوئے۔ آپ علیہ السلام فرمایا ان چیزوں کی بات ہی نہیں ہے، ان چیزوں کی بات ہی نہیں ہے۔ دن تو چھوٹے بڑے ہوتے، اگر صرف بھوکا رہنے سے ہی بندہ نیک بن جاتا تو پھر اللہ صرف بڑے دنوں میں ہی روزہ رکھ دیتا، کہتا صرف گرمیوں میں رکھنا ہے۔ لیکن روزہ آپ دیکھتے ہیں جب آتا ہے تو 4-5 بجے بھی مغرب ہو جاتی ہے، 5-6 بجے صبح بند ہو رہا ہے۔ تو اس لیے کھانے پینے کے متعلق بات نہیں ہو رہی، وہ تو ایک سمبل ہے، وہ ایک نشانی دی جاتی ہے کہ جیسے کھانا پینا نہیں، اس کا مطلب ہے تمہیں یاد رہے، تمہیں کیونکہ بھول جاتا ہے، اب جب تم کھائے پیو گے نہیں تمہیں یاد رہے گا کہ میں نے پرہیز کرنا ہے، تو بات ہی اور ہے۔ پھر فرمایا کہ یعنی سارے جسم پر روزہ فرض ہے، اس کی جو سنت یعنی رات کو قیام ہے، اس ماہ میں کوئی نفلی عبادت یعنی وہ سنت اللہ نے قرار دیا، یعنی 20 تراویح جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق، اور اس میں اللہ جل مجدہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نفل عبادت کی گویا اس نے ماہ کے علاوہ میں فرض ادا کی، یعنی 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا، ایک فرض ادا کرے گا، ایک نفل ادا کرے گا، فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ سیزن ہے۔ اچھا ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی بات، ہم کہتے ہیں یہ کیا مطلب ہے، لیکن جب اپنے کاروبار کی بات آتی ہے، ٹیکسی والا یہ کہتا ہے، کپڑے والا یہ کہتا ہے بھئی یہ سیزن ہے، آئس کریم بیچوا کہتا ہے یہ میرا سیزن ہے، دوسرا کہتا ہے کرسمس کا میرا سیزن ہے، دوسرا کہتا ہے عید والے دن، تو وہ سیزنوں کی بات بڑی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بھئی سیزن کیا ہوتا ہے۔ تو سیزن کہ بھئی جب آپ کما سکتے ہیں فائدہ زیادہ ہوگا۔ فرمایا پھر یہ ماہ صبر یعنی مشقت و عبادت کے یعنی یہ برداشت کا مہینہ ہے، یعنی اس میں برداشت، صبر، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، جو نیند میں کمی بیشی ہو رہی ہے اس پر صبر کرنا۔ اب لوگ کہتے ہیں روزے چھوٹے بڑے ہو رہے ہیں، راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، بھئی یہی تو مقصد اس مہینے کا کہ آپ کو مشقت اور یعنی صبر کی ٹریننگ دی جائے۔ اب آپ ایک بندے کو ٹریننگ دینا چاہتے ہیں، فوجی ہے یا سپاہی ہے یا ڈرائیونگ، تو وہ آپ اس کو کہتے ہیں بھئی یہ تم یہ وزن اٹھاؤ، وہ کہتا ہے یہ تو میرے بڑا بھاری ہے، بوجھ ہے، یہ مجھے کیوں اٹھوا رہے ہو، مجھے کیوں دوڑا رہے ہو، مجھے کیوں جو ہے دوڑا رہے ہو، جاگنگ کرا رہے ہو۔ تو اس سے کہا جائے یہی تو مقصد ہے کہ تم پہ تھوڑی سی مشکل آئے تاکہ تم جو ہے اس کا جو ہے اس پہ صلاحیت اور ابیلٹی پیدا ہو جائے۔ تو یہ روزہ آپ علیہ السلام فرمایا یہ ماہ صبر ہے، اس کا معنی ہی مشقت، عبادت اور صبر، اور جو ہے جو کمی بیشی ہو جاتی ہے بندے کی نیند میں، کھانے پینے میں، اٹھنے میں، وہ ٹریننگ ہو، جس طرح فوجیوں کو ٹریننگ بھوکا رکھ کے کرتے ہیں، بھائی بھوکے کیسے گزارا کرنا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اس کا جو اجر و ثواب ہے جو بندہ صحیح طرح گزار لے یہ جنت ہے،
اور ساتھ یہ تو ایک حصے میں فرما دیا یہ بندے اور اللہ جل مجدہ، اللہ جل جلالہ کا ایک تعلق ہے، اور دوسرا فرمایا اس میں بڑی چیز یہ ہے کہ یہ شفقت کا مہینہ ہے، ہمدردی خیر خواہی کا مہینہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ شفقت کرنا سیکھو۔ اس میں مہمان والے کا رزق اللہ بڑھا دیتا ہے، فرمایا رزق بڑھتا ہے، تم جو ہے شفقت کرنا سیکھو، ایک دوسرے پر بھلائی صبر کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر زبان کے بارے میں تو خاص طور پر فرمایا رمضان شریف کے مہینے میں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی روزہ سے ہو تو زبان سے خواہشات نفس اور جہالت کی باتیں نہ کرے۔ دیکھیں نا کتنی تاکید بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ یعنی جب سے روزہ رکھا ہوا ہے تو زبان سے خواہشات نفس اور جہالت کی باتیں، یعنی کوئی گالی گلوچ گندی باتیں اور کوئی خواہش نفس کے متعلقہ فحش باتیں نہ کرے۔ اب یہ تو ہے آپ تو نہیں کر رہے، لیکن دوسرا کوئی آپ سے کر لیتا ہے، دوسرا کوئی غلط بات کرتا ہے، کوئی بری بات، کوئی گالی یا کوئی اوٹ پٹانگ، تو فرمایا اگر کوئی کرے جہالت، کوئی جھگڑا، کوئی ایسی، تو تم کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، بھائی مجھے اللہ نے روکا ہوا ہے، میں ٹریننگ میں ہوں، میں انڈر ٹریننگ ہوں، میں روزے سے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوع ہے، ماں ابن ابی شیبہ نے روایت کیا اس حدیث کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کے گوشت کو کھایا، یعنی زبان کی غلط استعمال غیبت کی، اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، یعنی روزہ کا ثواب برکات اس کو بالکل ملنے والی نہیں۔ یعنی ہم اس کو معمولی چیز سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے جی بچ جاؤ پھر بھی ٹھیک ہے، نہ بچو پھر بھی ٹھیک ہے، اور نبی علیہ السلام فرما رہے کہ جس نے زبان کو نہیں روکا اس چیز سے، جس نے لوگوں کا گوشت کھایا، غیبت کی، اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، اس نے رکھا ہی نہیں ہے۔ رکھا کیسے؟ وہ گوشت کھا رہا ہے، وہ کباب کھا رہا ہے لوگوں کے گوشت کے، روزہ خاک رکھا ہے اس نے۔ منع تو اس کو کیا گیا تھا کہ بھئی حلال سے بھی بچے، بھئی احتیاط کرے، تو اب وہ حرام کھا رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، مخلوق پر شفقت کرو، ہمدردی کرو۔ ہمدردی یہ ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو، کسی کو ناراض کیا اس کو مناؤ، اس کو راضی کرو، اس کا حق واپس کر دو۔ اب ناراضگی کی بندے بھی ناراض، اللہ بھی اسی کی حالت میں رمضان میں آ جانا، تو کہ اس کو پھر برکات نہیں ملتی، رحمتیں نہیں ملتی، پھر کیسے فائدہ ملے گا؟ اور پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے روزہ دار کو افطار کرایا اس کے لیے گناہوں کی معافی کا باعث بنے گا۔ یعنی روزہ دار کو روزہ افطار کرنا، یہ مومن کی مدد کرنا، مسلمان کی مدد کرنا، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ گناہ، اس سے گناہ بندے کے معاف ہوتے ہیں۔ اور جہنم سے خلاصی کا، اور اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کے روزے دار کو مل رہا ہے، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ یہ چیز یہ ظاہر کر رہی ہے کہ بندہ جو سخاوت کرتا ہے اللہ پاک جو ہے وہ اس کو بھی دیتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ہمارے معاملے میں دین میں بھی دنیا میں بھی ہم بخیل بن جاتے ہیں، کسی کی نعمتیں دیکھ کے اس پر حسد کرنا، اس کو یہ کیوں مل رہا ہے، اس کو یہ کھانے کا اچھا کیوں مل رہا ہے، اس کو پینے کا اچھا کیوں مل رہا ہے، یہ سکون اطمینان سے، وہ بھی مطلب ہم سے برداشت نہیں۔ اور جو دیندار ہو پھر بھی ہم حسد کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو علماء ہیں، کچھ علماء یہ بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں جائیں گے، یہ حسد کی وجہ سے کہ بھئی ان میں بات، شیطان بھی دیکھے بہت بڑا عالم تھا، حسد ہی نے اس کو مارا۔ دنیا کے بارے میں بھی ہم حسد کا شکار، دنیا، اب ہم تو عالم لوگ نہیں ہیں، عام لوگ ہیں، تو ہم نے تو حسد جو ہے وہ دنیا کے بارے میں کریں گے، فلاں کے پاس گاڑی اچھی ہے، فلاں کی انکم زیادہ ہے، فلاں کے بچے یہ ہیں، فلاں کا گھر اچھا ہے، فلاں کی پراپرٹی ہے، تو اس کے بارے میں حسد۔ تو علماء اور دینداروں کے پاس دین ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، ان کا حسد انہی چیزوں کے مطلب، فلاں کے کیوں تقریر ہو گئی، فلاں کا نام کیوں اونچا لکھ دیا گیا، فلاں کی کرسی کیوں اونچی ہے، مجھے تو جو ہے وقت نہیں مل دے رہے، میری جو عزت نہیں کر رہے، اور دوسروں کے کیچڑ اچھالنا، وہ اپنا حسد کر رہے ہیں اپنی دولت جو ان کو دی ہوئی ہے اس پر۔ تو انسان جو ہے دونوں طرح مار کھا رہا ہے، بری طرح سے شیطان سے۔
تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں. اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو اتنی طاقت نہیں کہ وہ سب کی افطاری کرائے یا کسی کی افطاری کرائے، ہم فقراء لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو بھی ثواب ملے گا جس نے ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے یا ایک گھونٹ دودھ سے افطار کرا دیا. اب یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ اور میں کھجوریں چلو لے آئیں، کوئی ڈرنک لے آئیں، روزے دار پی لیں، کوئی دودھ لے آئیں، یہ تو کوئی مشکل. تو دین میں نا امیدی اور کسی کو محروم نہیں رکھا جاتا، جو پورا دے سکتا ہے اس کو وہ ثواب ملے گا. پھر فرمایا کہ یہ آگے پھر آپ علیہ السلام نے اور بھی یعنی ہدایات جو ہے وہ اپنا دیں. اور ایک اور حدیث آپ کو سنا دیں پھر بات ختم کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کرتے، یہ حضرت علی ولایت کے شہنشاہ اور جو ہے صحابہ میں آپ کو خاص ایک مقام حاصل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتنی شان بیان کی. فرمایا جنت میں علی کا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، جنت میں. یہ حضرت علی کی شان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے ان کا گھر، محل ان کے سامنے. یعنی جو دنیا میں جتنا قریب رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور محبت اور درود شریف پڑھتا ہوا یا آپ علیہ السلام کے دین کے لیے قربانی دے گا، وہ قیامت کے دن بھی آپ علیہ السلام میرے قریب ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں جو آپ علیہ السلام، وہ جو وہاں قریب ہوگا وہ پھر جنت میں بھی قریب ہوگا. تو جیسے میں اگلے دن بھی عرض کر رہا تھا کہ ہم اس مدینہ شریف جو ہے آج سے 1400 سال پہلے سفر کر کے تو اس مدینہ شریف میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں واعظ فرمایا کرتے، تشریف فرما تھے، آپ رہتے تھے، وہاں تو نہیں جا سکتے. اس مدینہ میں ہم نہیں جا سکتے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس مدینہ شریف میں جا سکتے ہیں لیکن آپ علیہ السلام پردہ فرما گئے، اب تو ہم گنبد دیکھیں گے، روضہ شریف دیکھیں گے. لیکن اس وقت جانا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ظاہری طور پر تھے، ہم نہیں جا سکتے، واپس تو نہیں جا سکتے. وہ کیونکہ 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما رہے. لیکن میں ساتھیوں کو بتایا کہ بھی ایک مدینہ جنت میں مدینہ ہے، وہاں سب لوگ جا سکتے ہیں اور 10 سال کے لیے نہیں، 10 خرب ارب سال وہاں رہ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتے ہیں، باتیں سن سکتے ہیں، گفتگو اور آپ علیہ السلام کی صحبت سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اس مدینہ، وہ جنت میں. مدینہ جنت کا کون ہے؟ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں مکہ میں تھے تو مکہ کی بہت شان تھی. یہ یثرب بیماریوں کا شہر کہا جاتا تھا اس بستی کو. جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے یہ مدینہ تو نبی اور مدینہ منورہ بن گیا، روشن مدینہ بن گیا. تو جہاں جنت میں بھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے وہ جنت کا مدینہ ہوگا. وہ ایسے ہی اس جگہ کی کشش ہوگی اہل جنت کو بھی، جس طرح اہل دنیا کو اس مدینہ شریف کی طرف کشش ہے، اس طرح ان کا. لیکن وہاں میں اور آپ جا سکتے ہیں بشرطے کہ ہم ایمان صحیح کریں، گناہ چھوڑیں اور اپنی زندگی کا رخ بدلیں، رہنے سہنے کا طریقہ بدلیں. جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ اس پر بھی رحم کرے گا. تو وہاں بندہ جو ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ 10 سال نہیں 10 کروڑ سال بھی رہ سکتا ہے. وہ ہر ایک کے پاس موقع ہے، ہر ایک کے پاس اللہ نے موقع دیا ہو. ہمارے یہاں کہیں جی کاش میں اس وقت ہوتا، بھائی کاش تم اس وقت ہوتے، تم کو اب جو ہے تمہارے پاس موقع ہے وہاں جانے کا، جنت میں نبی علیہ السلام کا قرب حاصل کرنے کا. تو تم اگر سیریس ہو اپنی بات میں تو کیوں نہیں تم حاصل کر رہے، کیوں نہیں حاصل کر رہے؟ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کرتے یہ حضرت علی ہیں جہاں سے ولایت جو ہے وہ شروع اور اولیاء اللہ کے سلسلے جہاں جا کے ختم ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں بلکہ جھوٹ، بیکار اور لغو باتوں سے بچنے کا نام ہے. تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیں، اس کو سنک کریں کہ بھئی کھانے پینے کے ساتھ تعلق روزے کا نہ صرف جوڑیں، وہ ایک ظاہری فقہی چیز ہے، وہ بھی لازمی ہے کہ تو آپ کو یاد رہے تاکہ فقہی طور پر روزہ آپ کا ہو جائے، لیکن اصل اس کے پیچھے یہ مقصد جو ہے وہ ہے.
اب یہ تو روز رمضان کیونکہ آ رہا ہے اس کے متعلق بیان کر دیا، اور اب جو ہے جمعہ کے متعلق آپ سن لیں کچھ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرے گا، یعنی ہر جمعہ وہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، وہ جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے گا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی۔ یعنی 1000 دفعہ جمعہ والے دن درود شریف پڑھنا یعنی اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ اس کو اللہ پاک پہلے ہی خواب میں یا کشف میں اس کو جنت وہ دیکھے گا اپنا مقام، تب وہ دنیا سے جائے گا 1000 مرتبہ۔ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ انہوں نے زہد بن وہب سے کہا، دیکھو جمعہ کے دن 1000 مرتبہ درود پڑھنے کو نہ چھوڑنا، اور یہ چھوٹا سا درود انہوں نے بتایا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، یہ بھی درود ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنا۔ حضرت خلاد بن کثیر پر جب موت کا وقت آیا، نزع یعنی جب یہ ہر ایک پر آنا ہے، موت آئے گی، نزع کا وقت آیا تو ان کے سرانے ایک پرچہ ملا، یعنی یہ بزرگ تھے بہت بڑے، امام قول البدیع میں امام سخاوی نے اس کو نقل کیا کہ وہ بزرگ تھے، جب وہ ان کے موت کا وقت آیا تو ان کے سرانے ایک یہ پرچہ لکھا ہوا ملا، جس پر لکھا تھا کہ یہ خلاد بن کثیر کا جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ لوگوں نے ان کے گھر والوں اور بیوی بچوں سے پوچھا کہ وہ کیا خاص عمل کرتے تھے، تو اہل خانہ نے کہا کہ ہر جمعہ کو وہ 1000 مرتبہ یہ درود پڑھا کرتے تھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ اور جیسا کہ اس مسجد میں ہم لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، آپ جانتے بھی ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد وہ جو درود شریف وہ لگا ہوا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ جو بندہ 80 مرتبہ، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اس کے 80 سال کے گناہ ہوں گے، معاف ہوں گے، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ یہ درود شریف یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو یہ آپ کو درود شریف کے متعلق آپ کو بتا دیا جمعہ والے دن۔ اور پھر دوسرا یہ بھی فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو جمعہ والے دن سورۃ الکہف پڑھے گا، تلاوت کرے گا، اس کے پیروں سے لے کر آسمان تک ایک نور روشن ہوگا۔ یعنی جو سورۃ کہف پڑھتا ہے جمعہ والے دن، اس کے یعنی پاؤں سے لے کر یعنی زمین سے لے کے ایک ایسا نور روشن ہو جائے گا جو قیامت کے دن اسے روشنی دے گا، جب اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اس اندھیرا ہوگا، اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا بندے کو، اتنا اندھیرا، کدھر جانا ہے، جہنم کدھر ہے، کیا ہے، عذاب کدھر ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اس کو فرمایا ایک تو یہ ملے گا اجر اس کا کہ نور اس کو ایسا حاصل ہوگا، موت کے بعد یعنی قیامت کے دن اس کے سامنے نور ہی نور ہوگا، وہ رہے گا اس کے لیے روشنی کا مینارہ۔ اور دوسرا فرمایا اس کے دونوں جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی پچھلے جمعہ سے لے کے اس جمعہ تک جو صغیرہ چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے، کبیرہ تو توبہ ہی سے معاف ہوتا ہے، جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں وہ پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے سورۃ الکہف کی یہ فضیلت ہے، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں تو یہ کہ پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک کے گناہ آپ کے معاف ہو گئے۔ کہف سورت کہف پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 15 منٹ، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگے، اس سے بھی کم۔ جو جس کو زبان نہیں یاد ہے اس کو تو جو ہے 5 منٹ میں بھی پڑھ لیتے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب سخت روشنی کی ضرورت ہوگی، بندے بھٹک رہے ہوں گے، پورے صراط پہ اندھیرا ہوگا، قیامت کے میدان میں اندھیرا ہے، تو پھر وہاں یہ سورۃ کہف کا نور اس کے پاس آئے گا اور یہ اس کی روشنی میں اپنا چلا جائے گا۔ اس کی کیوں فضیلت ہے بہت بڑی؟ وہ اس لیے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کو ایک ایسی صورت نہ بتاؤں، میں تم کو ایک ایسی صورت نہ بتا دوں کہ جب وہ نازل ہوئی تو اس کی عزت احترام کے لیے 70,000 فرشتے آئے، یعنی نازل ساتھ چل کے آئے۔ دوسری بھی صورتیں قرآن کی اترتی، یہ اتری تو 70,000 فرشتے اس صورت کو ساتھ جبریل کے لے کے عزت کے لیے، مرتبہ کے لیے آئے، جس سے آسمان و زمین کا بیشتر حصہ بھر گیا۔ یعنی اتنے تھے، فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ آسمان اور زمین کا حصہ بھر گیا، اتنے بھائی اس صورت کا وہ درجہ ہے۔ میں لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا جو سورۃ الکہف جمعہ کے دن پڑھے گا، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بلکہ 3 دن زائد تک کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، اور ایسے نور سے نوازا جائے گا جس کا سلسلہ آسمان تک ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ 3 انعام بیان کر دیے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ 7 جمعہ سے جمعہ اور اگلے بھی 3 دن میں، یعنی یہ بھی ہفتہ اتوار، اس میں جو کمی کوتاہی بھولے سے یا اس طرح ہو گئی وہ بھی اللہ پاک اپنے فضل سے اس کی برکت سے معاف فرماتا ہے۔ تو اور دوسرا وہ نور سے نوازا جائے گا کہ آسمان تک جو ہے وہ ہوتا ہے، اور دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا، کیونکہ اس میں جو بندہ اس کا ترجمہ پڑھے گا، اس کا مفہوم پڑھے گا، اس میں صحابہ کہف کا واقعہ ہے اور اس طرح کی چیزیں کہ بھئی کس طرح فتنے سے کس طرح بچنا ہے، اس میں وہ ہدایات ہیں اس کے ترجمہ تفسیر میں کہ جو بندہ پڑھے گا اس کو وہ کسی گمراہ نہیں ہوگا، دجال کے آنے سے بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو اب وہ کیسے گمراہ ہوگا؟ چھوٹے موٹے دجالوں اور چھوٹے موٹے جو ہے گمراہ کن، لیکن یہ تبھی فضیلت، ایک تو پڑھے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں جو گائیڈنس، جو ہدایات دی گئی ہیں وہ بھی سمجھ کے دیکھے، سمجھے اور اس پر عمل کرے، تو پھر ہی اس کو مکمل فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے فقہی مسائل تازہ کر لینا چاہیے کہ بندے کا بھائی روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، مکروہ کیسے ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو مسائل ہیں وہ بھی، اور روحانی روزہ بھی اپنے اپنے درجے کا رکھیں، تاکہ شاید اگر یہ آپ کا آخری رمضان ہے تو وہ اچھا گزر جائے۔ بہت سارے لوگ پچھلے رمضان تھے، اب نہیں ہے، سال میں جو ہے وہ اپنا ہوا ختم ہو گئے۔ کچھ لوگ روزانہ کہتے ہیں 2.5 لاکھ بندہ دنیا سے مرتا ہے۔ یہ ظاہری طور پر جو یعنی گورنمنٹیں جو حساب لگاتی ہیں اپنے پوری دنیا میں 2.5 لاکھ بندہ، بلکہ زیادہ، یعنی کئی نے زیادہ کہا ہوا ہے کہ یعنی 2.5 لاکھ بندہ کم و بیش اس دنیا سے جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 2.5 لاکھ بندے کو، اب رمضان میں کتنا، آج 29 تاریخ ہے، 30 ہے، 31 ہے، 2 دن ہے مثلاً، تو 7-8 لاکھ بندے کو، 10 لاکھ بندے کو یہ رمضان شریف نصیب نہیں ہونا، کیونکہ 2.5 لاکھ بندہ 3 دن ہے، تو مطلب 7-8 لاکھ بندہ ہے، وہ بھی ہماری طرح آپ کی طرح بیٹھا ہوا ہے، سمجھ رہا ہے ہاں رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، لیکن رمضان تو آئے گا، یہ نہیں وہاں ہوں گے۔ تو تقریباً 1 ملین بندہ اب جو زندہ ہے اس کو یہ رمضان کا مہینہ نصیب نہیں ہونے والا۔ کسی کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کا جو ہے اور ہو گیا، کسی کو کینسر سے مر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر رہا ہے، کوئی ویسے ہی مر رہا ہے، تو شاید وہ جو ملین ہے، 10 لاکھ ہے، اس میں آپ بھی شامل ہوں۔ ان میں سے ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے میں نہیں ہوں، لیکن جانا ہے۔ تو اس لیے جو ہے فکر کریں، اور اتوار والے دن بھی یہاں آ کے کچھ سیکھیں، اور جو لوگ، جن لوگوں کے پاس وقت ہے، آج چھٹی کا دن ہے، ابھی ہم دعا کر کے درود سلام پڑھ کے قبرستان تھوڑی دیر جائیں گے، وہاں آپ ساتھ آئیں، اپنی موت کو یاد کریں، مردگان کے لیے دعا کریں، اور اپنی آخرت کے بارے میں بھی وہاں کچھ تھوڑا بہت میں بیان کرتا ہوں، تو انشاءاللہ جو ہے پھر واپس آ جائیں گے۔ تو ابھی توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ جو ہے اس روشن دن میں جو ہے آپ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں گے تھوڑی دیر۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، مولاي صل وسلم
وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والفريقين من عرب ومن عجم السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے نیک بندے بھی اس مجلس میں دنیا میں رہ رہے ہیں. یا رب العالمین ہمیں بھی نیکوں میں داخل فرما اپنی رحمت سے. یا رب العالمین اس زندگی کے بہت سارے سال گزر گئے اور ہم ابھی بھی سنور نہ سکے اور موت عنقریب آنے والی ہے. یا ارحم الراحمین اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما. ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا کہ جو اس رمضان تک زندہ رہیں گے. ہمیں زندگی عطا فرما اور اس سے پورا نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا مالک یوم الدین ہماری مشکلات پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما. یہ ہماری ہی بد اعمالیوں کا گناہوں کا نتیجہ ہے. ہماری اولاد بیوی بچوں کی والدین کی خیش و اقارب ساری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش فرما. یا ارحم الراحمین ہم نے ایسے ایسے گناہ کیے کہ ہم بندر اور کتے اور سور بن جانے کے قابل ہیں. وہ پچھلی امتوں پر ایسا ہی ہوا.
یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ علیہ السلام سے جو تیرا تعلق ہے اس وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں یا ارحم الراحمین. لیکن آخرت میں یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرما. ہر بیمار کو صحت، شفا، یہ ہماری بھائی لندن سے آئے ہوئے ہیں آج، یا ارحم الراحمین، ان کو بھی شفا عطا فرما. تمام مسلمانوں کو بھی شفا نصیب فرما. جمیع مردگان مسلمان جتنے وفات پا چکے سب کی مغفرت فرما. ہماری مائیں بہنیں جو جمعہ کے لیے یا ویسے شرکت کے لیے آئی ہیں، رب ان کے عزت جان و مال میں برکت نصیب فرما. گھروں میں سکون و اطمینان، اولادوں کا اچھا مستقبل بنا. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اور جن لوگوں کو اپنے بچوں کے لیے رشتوں کی تلاش ہے ان کے لیے مناسب رشتے مہیا فرما. فضل و کرم و احسان سے ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما، کلمے والی موت عطا فرما. ایسی حالت میں موت کہ تو ہم سے راضی ہو. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور محبت نصیب فرما. دنیا میں قیامت میں آپ علیہ السلام کا ساتھ اور رفاقت اور شفاعت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، جتنے لوگ یہاں تشریف فرمایا سب کی اپنی رحمت سے جائز حاجتیں، تمنائیں، آرزویں پوری فرما. تیرے خزانے میں تو کوئی کمی آنے والی نہیں. ہماری دنیا آخرت سنور جائے گی یا رب العالمین. ہم تیرے محتاج بندے ہیں، کمزور ہیں، تیرے ہی محتاج ہیں. تیرے در سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ تو ہم پر رحم فرما. یہ رحم فرما، فضل و کرم اور احسان والا، عفو و درگزر اور معافی دینے والا معاملہ ہم سے بنا. ہم حساب کتاب کے قابل لوگ نہیں یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی المی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ابھی انشاءاللہ قبرستان جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ بھی جن کے پاس گاڑیاں ہیں وہ جائیں، جن کے پاس نہیں وہ